हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर अभिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसकी सब दोस्तें तालियां बजाकर केक काटते हुए अभिया की सालगिरह की सेलिब्रेट किया। इस वक्त वो शहर के महंगे तरीन हॉस्टल से छुप कर अपनी दोस्तों के साथ अपनी 19वीं सालगिरह मना रही थी। वो सब फ्रेंड्स मिलकर इतना शोर शराबा कर रही थी कि वहाँ मौजूद सबकी नज़र बार बार उन पर उठ रही थी। उन सब के बीच अबीहा शहजादी सबकी तवज्जो का ख़ास मरकज़ बन रही थी। मिलकर केक काटने के बाद अब वो एक दूसरे को तंग करती, हंसी मजाक करती, कहके लगा रही थी। तो टेबल छोड़कर बैठा इस दुनिया से आवाज़ार इंसान उनकी बातें और खिलखिलाटे सुनता सच हुआ। वो अपने दोस्त के साथ वहाँ पर कॉफ़ी पीने आया था। यार एक तो इनके शोर शराबे ने इतना तंग किया हुआ है। इनकी तो मीर हाथी ने पलट कर इन लड़कियों की जानिब देखा तो इनमें मौजूद एक लड़की पर उसकी नज़र ठहर सी गई। नज़र फटक कर हटने को तैयार न थी। वो लड़की इंतहा की खूबसूरत थी। मीर हाथी ने उसे सर से पैर तक गहरी बेबाक निगाहों से देखा। वो ब्लैक स्मार्ट फेंडेड टॉप और स्कर्ट, नफीस हील्स, कानों में डायमंड और नाक में एक छोटी सी डायमंड पिन नोज के साथ हल्के से मेकअप में उस लड़की का खिलता सरापा किसी को भी दिल मोहा लेने की सलाहियत रखता था। हादी, ये क्या कर रहा है? हादी को मोबाइल निकाल के उस लड़की की डिफरेंट स्टाइल में तस्वीरें लेता देख सैफ ने टोका। चुप कर। मीर हादी ने उसे घर कहा। यार ये गलत बात है। मीर हादी तस्वीरें लेकर सीधा होता बैठता हुआ मोबाइल में उस लड़की की तस्वीर को देखकर सिर लग मुस्कुराया। क्या गलत है? एक्सप्लेन कर। मोबाइल पॉकेट में रखता बन में चुकाते हुए पूछा। किसी शरीफ कराने की लगती है, तुझे ये तस्वीरें लेना जेब नहीं देता। सैफ की बात पर मीर हादी ने सर झटका। अगर इतनी शरीफ, नेक और पकीज़ा होती तो यहाँ होटल में ऐसी ड्रेसिंग करके ना आती और जाहिलों की तरह कह के लगाते सबको अपनी तरफ मुतवज्जा ना करती। यार कोई कुछ भी करे हमारी भला से हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम ऐसे उसकी तस्वीर खींचे। और फिर टोक क्या हो गई तेरी? चल अब निकले, मुझे कुछ काम है मार्केट में। वो दोनों उठे। अचानक से वेटर पास से गुजरा। टकराव की वजह से उस पर कॉफ़ी गिरा गया। अबे यार, मीर हादी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा कि फिर अपने अकब से आवाज़ सुनता वो बेध्यानी में उनकी बात सुनने लगा। यार तूने बहुत ज़बरदस्त प्रैंक किया है। माय गॉड, तुम्हें मतलब अबिया की सालगिरह ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक के नशे में दवा मिला कर पिला दिया। अब वो लेडीज़ की बजाय जेंट्स बाथरूम में घुस जाएगी और उसके बाद जो कुछ होगा, ओ माय गॉड। रिमशा तुम तो क्रेजी गर्ल निकली। नीता ने हाथ पे हाथ मारते हाई फाई किया जबकि मीर हादी को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो फ़ौरन बाथरूम की जाने पड़ा और वाकई वो खूबसूरत लड़की जेंट्स वॉशरूम में खड़ी अपनी ड्रेस साफ करते आईने में दिखती मुस्कुराई जा रही थी। सच शुक्र था कि वहाँ कोई मेल इस वक्त मौजूद नहीं था। मीर हादी ने उसका हाथ थामे उसे बाहर निकालना चाहा लेकिन वो अपना हाथ खींचते मीर हादी को अपनी तरफ खींच लाई। ओ हेलो, किधर? एक आईब्रो झुका के पूछती हुई मीर हादी के दिल की दुनिया को हिला गई। ये जेंट्स वॉशरूम है, निकलो यहाँ से। मीर हादी ने माथे पर बल डालेगा। डोंट टेल मी। तुमने मेरे फोटोग्राफ्स ली। उसकी पॉकेट में हाथ डालते उसका मोबाइल ढूंढने लगी। उसके इस बेबाक अंदाज को देख मीर हादी अपनी लबों का एक कोना दांतों तले दबा गया और फिर वो उसका मोबाइल खोलती कैमरा ऑन कर गई और फ्रंट कैमरा से अपनी मुख्तलिफ अंदाज से तस्वीरें बनाने लगी। मीर हादी हैरान साकत खड़ा उसकी हरकतें देख रहा था। वो नशे में थी, उसे कुछ होश ना था, पर वो ये भी जानती थी कि मीर हादी उसकी पिक्स ले रहा है। मीर हादी ने गुस्से से उसके हाथ से मोबाइल खींचना चाहा कि अबीहा ने इसे खींचकर अपने साथ खड़ा करते उसकी और अपनी बेशुमार तस्वीरें बनाने लगी। अचानक से अबीहा ने अपने लब मीर हादी के गाल पर रखते एक पिक बना ली। मीर हादी को लगा वो तो आज किया और फिर मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। टेक इट एंड एंजॉय। वो मुस्कुराती लड़खड़ाती। मीर हादी होश में आया, उसे थाम कर कहा आई ओके। वो सर पकड़ती गिरने वाले अंदाज में मीर हादी के सीने पर सर रख गई। मेरा सर। वो गहरी सांस भरती आंखें मूंद गई। मीर हादी ने सैफ को कॉल मिलाई और गाड़ी होटल की बैक साइड के गेट पर लाने का कहा। वो इस बेहोश होती लड़की को बाहों में उठाए बहुत एहतियात से होटल के बैक साइड से बाहर निकला। इसमें होटल के एक मेल वेटर ने उनकी मदद की जो कि उसका दोस्त भी था। वो अक्सर यहाँ आता था और मीर हादी को वो अच्छे से जानता था। ये क्या है? सैफ ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए पलटकर मीर हादी से पूछा जो बेहोश लड़की को गाड़ी की बैक सीट पर लिटा रहा था। चल जल्दी गाड़ी चला। और फ्रंट सीट पे बैठता हुआ बोला, ये साफत को कहाँ ले आया है साथ? सैफ ने माथा सहलाते गाड़ी स्टार्ट की।
گاڑی چلا بتاتا ہوں راستے میں۔ اور پھر اسے سڑک پہ 2 گھنٹے گھومتے رہے۔ بلاخر اس لڑکی کے موبائل پہ آتی اس کی دوست لامیا کی کال پر ہادی نے گاڑی کی بیک سیٹ پہ لیٹی لڑکی کی کنڈیشن بتائی تو فون پہ مقابل لڑکی پریشان ہوئی۔ اس نے ایک ڈریس بتایا جہاں ان دونوں نے اس بے ہوش لڑکی کو چھوڑا۔ آپ کو یہ اس حالت میں کہاں ملی؟ لامیا نے سیف اور میر ہادی کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ جب ہوش میں آئے گی نا تو اسی سے پوچھ لینا۔ چل ہادی، سیف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی مدد کر دی۔ وہ لڑکی واقعی میں دل سے ان کی شکر گزار تھی۔ جبکہ ان دونوں نے واپسی گرا لی۔ پھنس جاتے آج دونوں، حد ہے یار۔ سیف نے گہرا سانس بھرتے ہوئے شکر کا کلمہ پڑھا، جبکہ میر ہادی اپنے موبائل میں لڑکی کی پکچر دیکھتا زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ جیسے جیسے سیڑھیاں اترتا نیچے اترا، سامنے ہی ماں کا روتا چہرہ دیکھ کو ٹھٹک کر رکا۔ عیشا ان کے پاس بیٹھی ان کی دلجوئی کر رہی تھی۔ وہ کچھ سیڑھیوں کا فاصلہ چند سیکنڈ میں طے کرتا اپنی ماں کے پاس جا پہنچا اور عیشا کے برابر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ماما جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے کرب سے اپنی ماں سے سوال کیا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہوتے تھے۔ میر ہادی، میرے بچے۔ وہ بے اختیاری اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ ان کے سینے کے اندر جیسے ٹھنڈ سی پڑ گئی ہو، جبکہ میر ہادی اس قدر بے چینی کا شکار ہوا۔ ماما، فار گاڈ سیک، بتائیں تو صحیح، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا ہوا؟ انہیں اپنے ساتھ کرتا پھر سے بے چین سا ہونے پوچھنے لگا۔ بھائی، آج بابا جان کو ہم سے بچھڑے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں۔ میر ہادی نے رخ پلٹ کر اپنی معصوم بہن کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں نم تھی۔ وہ ایک دم اپنے لب پوری طرح بھیج گیا۔ وہ آج کا دن کیسے بھول سکتا تھا؟ آج کے دن ہی تو وہ یتیم ہوا تھا۔ ان کے سر سے ان کا باپ کا سایہ چھن گیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کی جانب دیکھا اور ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہیں اپنے گلے سے لگا گیا۔ ماما، میں آج کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ آپ کی آنکھوں کے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ ماں کو تھپکی دیتے ہوئے پیار سے بولا، جبکہ رقیہ بیگم آج بہت سارے راز افشا کرنے والی تھی۔ وہ اپنے دونوں بیٹے اور بیٹی کو کمرے میں لے گئی اور وہاں ایک کبٹ کا لاک کھولتے انہوں نے ایک ڈائری نکالی۔ میر ہادی، یہ ڈائری تمہارے بابا کی ہے۔ وہ اس پر اپنے دل کی ہر بات لکھا کرتے تھے۔ میں نے آج تک اس ڈائری کو کھول کر نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب اگر انہیں کچھ ہو جائے تو آپ کے 25 سال کا ہونے پہ ڈائری آپ کو دو۔ ماشاءاللہ سے اب 26 کو بھی کراس کر چکے ہیں اور میں یہ ڈائری اب تک تمہیں نہیں دی کیونکہ میں آج کے دن کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈائری اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ میر ہادی نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے وہ ڈائری تھام لی۔ ماما، میں اب بھی یہی کہوں گا، مجھے آپ کی آنکھوں میں آنسو نظر نہ آئے۔ میر ہادی نے ان کے آنسو پوچھے تو وہ دھیما سا مسکرا دی۔ اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد تمہیں پہچان ملے گی۔ میر ہادی، تم دونوں اکثر مجھ سے سوال کرتے تھے نا کہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، تو یہ ڈائری سب سوالوں کا جواب ہے۔ مما، میں بھی پڑھوں گی یہ ڈائری، عشا نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کا فیصلہ میر ہادی کریں گے۔ رقیہ بیگم کی بات پہ وہ منہ بسوڑ کر میر ہادی کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر دھیمی سی مسکان تھی۔ اسے ساری رات میں وہ ڈائری پڑھ لی تھی۔ کتنے راز افشا ہوئے تھے۔ اسے اپنی پہچان ملی تھی۔ میر علی چوہان اس کے دادا جان تھے۔ اس کے خاندان میں بہت سارے لوگ تھے، لیکن اس کے بابا کو پسند کی شادی کرنے پر خاندان سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ وہ سب جان کر بہت اداس ہوا۔ راکنگ چیئر پہ بیٹھا وہ اپنے دادا جان اور خاندان کے باقی افراد کو یاد کر رہا تھا۔ ہر ایک کے نام کو ازبر کرتے ڈائری بند کر گیا۔ اس ڈائری میں سب خاندان کے افراد بیمہ نام کی تصویریں موجود تھیں۔ میر علی چوہان، آ رہا ہوں آپ سے ملاقات کرنے، آپ کا جانشین۔ وہ زیر لب مسکراتا اپنی آنکھیں موند گیا۔ ارے دادا جان، آپ میرے لیے اس دنیا کے بیسٹ دادا جان ہیں۔ آپ جیسا تو اس گھر میں کیا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ چہک رہی تھی، جبکہ میر علی چوہان اپنی لاڈلی پوتی کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ بہت خوش ہو رہے تھے۔ میں تو کہتی ہوں اب اس کے لاڈ اٹھانے بند کر دیں۔ جب دیکھیں ہاسٹل اور اس کی فضول باتیں، گھر بیٹھائیں سے اب گھرداری سیکھے اور شادی کروائیں اس کی۔ نبیلہ بیگم نے بیٹی کو گھورتے ہوئے کہا، اف، لوگوں کی مائیں ہوتی ہیں بیٹیوں پہ جان چھڑکنے والی۔ بیٹی پڑھائی سے فارغ ہوتی ہے، گھر آئے تو اس کی خدمت مدارت کرنے والی، اور ایک ہماری والدہ محترمہ ہے، بس ہر وقت تانے کوستے ملتے ہیں۔ دادا جان
کیا یہ زیادتی نہیں؟ وہ نروٹھے انداز میں بولتی اپنے دادا جان کو دیکھنے لگی۔ ارے بھائی بہو، بیٹی کو کچھ مت کہو میری، یہ ہمارے گھر کی رونق ہے، ہماری جان، ہماری آنکھوں کا تارا، اور شادی کا تو بھی سوچنا بھی مت۔ ہم اپنی بیٹی کے لیے گھر داماد ڈھونڈیں گے، ارے تھوڑی نہ بیاہ دیں گے۔ میر علی نے اپنی پوتی کو گلے سے لگایا تھا۔ دادا جان زندہ باد، وہ نعرہ لگانے لگی، جبکہ نبیلہ بیگم سر نفی میں ہلاتی رہ گئی۔ بڑے صاحب، وہ باہر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ اچانک سے ملازمہ نے اندر آتے ہوئے اطلاع دی۔ مجھ سے ملنے؟ یہ حویلی میں کون آ گیا؟ وہ چڑی اٹھاتے اچمتے سے پوچھے۔ کوئی لڑکا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ کی پرچھائی ہے۔ ملازمہ کے بتانے پر میر علی چوہان کے جاتے قدم تھمے تھے۔ پرچھائی؟ زیر لب دہراتے وہ باہر نکلے۔ حویلی کے صحن کے بیچوں بیچ وہ ایک 26-27 سالہ لڑکے کو بیگ لیے کھڑا دیکھ حیران رہ گئے۔ گھر کے باقی افراد بھی وہیں اکٹھا ہونے لگے تھے۔ میر جنید چوہان اور میر نواز خان ابھی ابھی زمینوں سے واپس لوٹے تھے۔ سبھی کی سوالیہ اور حیران نظریں اسی پر تھیں۔ کون ہو تم؟ اسے دیکھتے میر علی کا دل پوری رفتار سے دھڑکا تھا۔ وہ ان کی پرچھائی تھا، لیکن وہ کسی کا عکس تھا، اور میر علی اس کو دیکھتے مسمرائز ہوئے تھے۔ وہ بیگ ایک طرف رکھتا ان کے قریب آیا۔ کیسے ہیں آپ دادا جان؟ اس لڑکے کے منہ سے اپنے لیے دادا لفظ سنتے وہاں موجود سبھی حیران رہ گئے۔ ایک پل کے لیے سب طرف سکتہ چھا گیا۔ کیا کہا؟ پھر سے بولو۔ میر علی چوہان نے اس لڑکے کی جانب دیکھتے 2 قدم آگے بڑھاتے پوچھا۔ میں آپ کے بڑے بیٹے کا بیٹا ہوں دادا جان، میر سخاوت علی چوہان کا بیٹا، میر ہادی۔ وہ مسکراتا ان کی جانب دیکھتا آگے بڑھ کر ان کے گلے لگنے لگا، لیکن میر علی نے ہاتھ آگے بڑھاتے اسے روک دیا۔ وہیں رک جاؤ لڑکے، قریب نہیں آنا۔ نہ ہم کسی سخاوت علی خان کو جانتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں، اسی لیے بہتر ہوگا اس حویلی سے خاموشی سے نکل جاؤ۔ میر علی چوہان نے صاف لفظوں میں سامنے کھڑے میر ہادی کو باہر کا راستہ دکھایا۔ تو آگے سے دھیرے سے مسکرا دیا۔ میر جنید چوہان اور میر نواز چوہان نے بھی آگے بڑھتے اس شخص کو دیکھا جو خود کو میر سخاوت کا بیٹا کہہ رہا تھا۔ میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں آیا دادا جان، میں یہاں آپ لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا ثبوت ہے کہ تم میر سخاوت کے بیٹے ہو؟ اب کی بار میر جنید نے سینے پر بازو باندھے ہوئے ایک آئی برو چکاتے پوچھا، تو نفی میں سر چٹک گیا، جھک کر بیگ اٹھایا اور اس میں سے تصویر نکال کر انہیں دکھانے لگا۔ یہ میرے بابا ہیں، ان کا ہاتھ تھامے یہ میں کھڑا ہوں۔ اگر تم میر سخاوت کے بیٹے ہو تو میر سخاوت خود کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں تمہارے ساتھ؟ دادا جان نے ناراضگی جتاتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے آ سکتے ہیں دادا جان؟ جو کچھ وہ کر کے گئے، اس کے بعد وہ کس منہ سے یہاں آتے؟ میر نواز نے نفرت بڑے انداز میں کہا۔ وہ بھی آ جاتے چاچا جان، اگر وہ زندہ ہوتے تو۔ اس کی بات میں میر علی چوہان کا ہاتھ دل کی جانب بڑھا۔ انہیں لگا ان کا دل بند ہو جائے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ان کا بیٹا ان سے اتنے عرصے دور رہ کے خاموشی سے اس دنیا سے چلا گیا، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا بیٹا کہاں ہے وہ؟ میر علی نے آگے ہوتے اس سے دونوں بازو جکڑ کر جھنجھوڑتے پوچھا، جبکہ ان کے ہاتھ سے چھٹی نیچے گر چکی تھی۔ بری طرح لڑکھڑاتے گرنے لگے کہ میر ہادی نے انہیں فوراً تھاپا۔ دادا جان، اب بابا اس دنیا میں نہیں رہے، انہیں ہم سے بچھڑے 5 سال ہو گئے ہیں۔ میر ہادی کی بات پر سبھی کی آنکھوں میں اشک بہنے لگے۔ عرصہ بعد انہیں اپنا پوتا دکھائی دیا، لیکن بیٹا چلا گیا۔ وہ دکھ کرتے یا خوشی مناتے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت گھر کے سبھی ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے، اور میر ہادی نے اپنے باپ کی ڈیتھ کے متعلق سب بتایا جا رہا تھا۔ کیا آپ کو اب بھی اپنے بیٹے سے نفرت ہے؟ وہ دادا جان سے پوچھنے لگا۔ ان کے سوال پر ایک پل کو سب طرف خاموشی چھا گئی۔ نفرت تو مجھے پہلے بھی نہیں تھی، اور نہ اب ہے، لیکن جو اس نے کیا وہ معافی کے لائق نہیں۔ ہم نے تمہاری ساری بات سن لی ہے، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ میر علی چوہان نے صاف لفظوں میں دل پر پتھر رکھے میر ہادی کو وہاں سے پھر جانے کا کہہ دیا۔ بابا حضور، وہ ہمارے سخاوت بھائی کی اولاد ہے، ایسے جانے کو تو نہ بھولیں۔ میر جنید نے فوراً کہا، جبکہ میر نواز کو میر جنید کی یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میر سخاوت یا اس سے جڑا کوئی رشتہ اس گھر میں داخل ہو۔ کہنے کو تو 3 بھائی تھے، لیکن میر جنید اور میر سخاوت میں بے انتہا محبت تھی، جبکہ میر نواز کو اپنے بڑے بھائی سے ایک انجانی سی نفرت تھی۔ وہ پہلی اولاد تھے، اور ماں باپ کی آنکھوں کا تارا، اور سب سے زیادہ ہر چیز میں اسے ہی آگے رکھا جاتا، جس پر میر نواز کو سخت غصہ آتا۔
میر سخاوت کو اپنی مرضی سے شرارتی کرانے اور اسے حویلی سے نکالنے پر سب سے زیادہ وہی خوش تھے۔ آج تقریباً 27 سال بعد ان کا بیٹا آن پہنچا۔ وہ کس طرح خوش ہوتے۔ آپ نہیں چاہتے کہ میں یہاں رہوں؟ وہ جھکا، سر اٹھائے میر علی سے پوچھنے لگا، جو اپنے دل کو اس کی طرف ہمکتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ نہیں، انہوں نے دل پہ پتھر رکھ کے میر ہادی کو انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میر نواز کو چھوڑ کر سبھی اس کے جانے کا سوچ کے برا لگ رہا تھا۔ میں یہاں اپنوں سے ملنے آیا تھا۔ میرے بابا کی آخری خواہش تھی کہ میں یہاں آؤں، آپ سب کے ساتھ رہوں، وقت گزاروں۔ دادا جان، بڑے چاچا اور چاچی جان، چھوٹے چاچا اور چاچی جان، پھپھو جان، سب سے ملوں، سب کے رشتوں کو جانوں۔ اور خیر، آپ کی مرضی، نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اچھا لگا آپ سب سے مل کر۔ وہ میر علی کو مسکرا کے دیکھتا بول رہا تھا، تم نہیں جاؤ گے، تم سخاوت بھائی کی آخری نشانی ہو۔ اتنا عرصہ وہ ہم سب سے دور رہے اور آج پتہ چلا وہ دنیا میں نہیں۔ دل میں درد بڑھ گیا ہے۔ انہیں کھو دیا ہم نے، پر تمہیں کیسے کھو دے بیٹا؟ تم کہیں نہیں جاؤ گے، یہیں رہو گے۔ میر جنید نے میر ہادی کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ آپ کی محبت ہے چاچا جان، اور اس محبت کی میں دل سے عزت کرتا ہوں، لیکن جب تک دادا جان نہیں کہیں گے میں یہاں نہیں رک سکتا۔ میر ہادی کی بات پر سب نے میر علی چوہان کی جانب دیکھا۔ سب کے نگاہوں میں سوالیہ پن تھا اور کچھ امید تھی کہ شاید وہ میر ہادی کو یہاں رہنے کے کہہ دے، پر انہوں نے بھی دل پر پتھر رکھ کے اپنا رخ موڑ لیا، جس پر میر ہادی دل برداشتہ ہوتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر کی جانے پڑا۔ پلیز بابا جان، اسے روک لیں، سخاوت بھائی تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اگر آج یہ بھی چلا گیا تو ہم خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے۔ وہ میرا نافرمان بیٹا تھا، میں یہ بات نہیں بھول سکتا۔ جنید چوہان، میر علی چوہان نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا، بابا وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اب ان کا اور اللہ کا معاملہ شروع ہو چکا ہے، دل بڑا کرتے انہیں معاف کر دیں۔ میر ہادی کو روکے، ورنہ جیسے میر سخاوت علی خان اس دنیا سے چلے گئے، ایسے میر ہادی بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تو ہمیں پتہ نہ لگا کہ اس دنیا کے کس کونے میں کیا، تبھی خود کو معاف نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے تو اس کو گلے نہیں لگایا، وہ یہاں ہم سے ملنے آیا تھا، ہم سے بات کرنے آیا تھا اور ہمارے ساتھ رہنے آیا تھا۔ وہ اپنوں میں آیا، اپنا پن کے لیے، اور ہم اسے دھکار دے بابا جان؟ ہمارا ہی خون ہے، اور اپنے ہی خون کے ساتھ اس قدر پتھر دل مت بنے۔ میر جنید انہیں سمجھا رہے تھے، جبکہ میر نواز پہلو پہ پہلو بدل رہے تھے۔ اور پھر میر جنید کے کہنے پر میر علی چوہان اپنے دل کو نرم کرتے باہر کی جانب قدم بڑھا گئے۔ میر ہادی جو اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے ایک نظر پوری حویلی پر ڈالتا، چہرے پر مسکان سجائے حویلی کے بڑے گیٹ کی جانب پڑا۔ سب کو ایسا لگا جیسے کوئی ان کا دل نکال کر لے کر جا رہا ہو۔ میر جنید چوہان، اس کو بول دو کہ یہاں رہ سکتا ہے۔ میر علی چوہان کی بات پر سب کے چہرے پر خوشی کھل اٹھے۔ میر ہادی نے پلٹ کر حیرت سے اپنے دادا جان کی جانب دیکھا۔ اسے بھی اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا، لیکن گھر کے کسی بھی معاملے میں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مہمان ہے، کچھ دنوں کے لیے آیا، پھر چلا جائے گا، تو بہتر ہے سب سے دوری ہی بنائے رکھے، اور نہ قریب کر کے چھوڑ کر جانے کے بعد پیچھے رہ جانے والوں کو کوئی نہیں دیکھتا، ان کا درد، ان کی تکلیف کوئی نہیں سمجھتا، اس لیے فضول میں نزدیکیاں کسی کے ساتھ نہ بڑھائے۔ وہ چھڑی کو زمین پر مارتے ہوئے ایک نظر میر ہادی کو دیکھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ میر جنید نے آگے بڑھ کر میر ہادی کو اپنے سینے سے لگایا۔ میر ہادی کو ایسا لگا جیسے اس کے باپ نے اس کو سینے سے لگایا ہو۔ سبھی نے باری باری ملتا وہ میر نواز کے پاس آیا، آگے بڑھ کے ان کے گلے بھی ملنے لگا، لیکن انہوں نے ہاتھ سے اسے پیچھے ہلکا سا پش کرتے روک دیا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک پڑتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ میر ہادی نظریں ترچھی کر کے انہیں دیکھتے ہوئے آئی برو چکا گیا، لگتا ہے انہیں میرے یہاں رہنے کی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ میر ہادی کی زیر لب بڑبڑاہٹ میر جنید خان نے بھی سنی تو ان کندھے پر تھپکی دینے لگے۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، تمہارے چاچا جان تھوڑے سے ریزرو طبیعت کے مالک ہیں، اتنی جلدی کسی کے ساتھ گلتے ملتے نہیں، ان کی فکر نہیں کرو۔ نبیلہ بیگم، آپ میر ہادی کے لیے کمرہ سیٹ کروا دیں۔ میر ہادی ہمارے ساتھ اس حویلی میں رہے گا، اس حویلی کا فرد بن کے، نہ کہ مہمان بن کے۔ بنا اس کی فیملی کے بارے میں پوچھے وہ میر ہادی کو تو اپنا گئے، لیکن میر ہادی کا دل ابھی بھی اپنی ماں اور بہن وہیں اٹکا ہوا تھا، جنہیں وہ کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کر یہاں آیا تھا، کیونکہ یہ اس کے باپ کی خواہش تھی۔ اپنے باپ کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے وہ یہاں آ کر سب کی محبتیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔
اپنے باپ کے لیے سب سے معافی مانگنا چاہتا تھا، خاص کر اپنے دادا جان سے، جن سے ملنے کی طرف میں اس کے بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ امیر ہادی اپنا بزنس، اپنا گھر، سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھا، اپنے اپنوں کی محبت جیتنے آیا تھا۔ وہ غلطی سے غلط کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے لیفٹ جانا تھا، جبکہ وہ رائٹ سائڈ والے کمرے کی جانب آ گیا۔ جب بھی وہ اندر داخل ہوا، اپنا بیگ ایک طرف صوفے پر پھینکا، کمرے پہ ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ وہ گہرا سانس بڑھ گیا۔ اسے اس حویلی کے در و دیوار سے ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہاں آگے ایک عجیب سی خوشی اپنے انگ انگ میں محسوس کر رہا تھا۔ فون پہ اپنی ماں کو اپنی خیریت کی اطلاع دے رہا تھا۔ دیکھو ہادی، اگر وہ تمہیں وہاں نہ رہنے دے تو تم فوراً واپس آؤ گے، سمجھے تم؟ وہ ماں تھی، اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، باپ کا بدلہ بیٹے سے نہ لیا جائے۔ پر میر ہادی نے انہیں مطمئن کر دیا۔ وہ کوئی کمزور شخص تو تھا ہی نہیں، مضبوط اعصاب کا مالک، جوان جہان، باڈی بلڈر جیسی جسامت رکھنے والا شخص تھا۔ اس کو ہرانا اتنا آسان نہ تھا۔ وہ موبائل کو ایک طرف رکھتا، بنا دیری کیے جلدی جلدی باتھ روم میں جا گھسا۔ لیکن یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ شاور کے نیچے کھڑی اس لڑکی کو دیکھتا وہ اپنا سانس روک گیا۔ کسی کی موجودگی محسوس کرتی وہ بھی بے اختیار پلٹی۔ اس جان لیوا منظر کو دیکھتا میر ہادی پوری جان سے لرزا، لیکن سامنے کھڑے نسوانی وجود کی چیخ پہ وہ ہوش میں آتا رخ پھیرتا فوراً باہر نکلا، جبکہ ابیہ نے فوراً باتھ روم ہینگر سے اتارتے ہوئے خود کو ڈھانپا۔ وہ باہر نکلتی اس شخص کی پشت کو گھورتے ہوئے چلائی، تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیسے پہنچ گئے، لوفر انسان! وہ خود کو مکمل باتھ روم میں چھپا چکی تھی، لیکن میر ہادی نے ایک بار دوبارہ اس کی جانب پلٹ کے دیکھنے کی جرات نہیں کی۔ آواز آہستہ رکھو۔ وہ رخ پھیرے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ اندر کیسے آئے؟ تمہیں ابھی پٹوا کے نکالتی ہوں یہاں سے۔ وہ اس کے سامنے سے آتی انگلی اٹھا کر اسے وارن کر رہی تھی، جبکہ اس بار اسے باتھ روم میں دیکھتا وہ گہرا سانس بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، میر ہادی نے اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ اپنی حالت دیکھو اور باہر جا رہی ہو، شروع سے بے شرم ہو یا جوانی میں آ کر سپیڈ پکڑی ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اسے ایک لمحہ میں پہچان گیا تھا۔ بازو چھوڑو مجھے، لفنگے! وہ بری طرح غصے سے چلا رہی تھی، جبکہ اس کے لفنگا کہنے پر میر ہادی تو آپے سے ہی باہر ہو گیا۔ کچھ زیادہ ہی زبان نہیں چل رہی ہے تمہاری؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے جو کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کھڑی ہو کر کسی کو بھی کس کر دیتی ہو؟ اس کے دو بدو جواب دینے پر ابیہ آنکھیں پھیلا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ راہ چلتے تم تو کسی کو بھی چوم لیتی ہو، اور اگر سب تمہارے گھر والوں کو پتہ چل جائے تو سوچو کیا ہوگا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تھوڑا بوکھلا گئی۔ کچھ دن پہلے کا واقعہ اس کے دماغ میں گھومنے لگا، جب وہ اپنی دوست لامیا کے گھر بے ہوش پڑی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ 2 لڑکے اسے چھوڑ کے گئے تھے۔ تب سے اب تک وہ شش و پنج میں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اب سامنے کھڑا شخص اسے اس دن کا تانا دے رہا تھا۔ مطلب اس دن کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں دادا جان سے کہہ کے تمہیں ابھی یہاں سے نکلواتی ہوں۔ 1 منٹ میں باہر پھینکواتی ہوں۔ وہ چٹکی بجاتے نڈر انداز میں بولی، ہاں، جب دادا جان یہ تصویریں دیکھیں گے تو مجھ سے پہلے تمہیں اٹھا کے باہر کریں گے۔ وہ اپنا موبائل نکالتا اسے اس کی تصویریں دکھانے لگا، ایک ایک کر کے سب تصویر دکھاتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچنا چاہا۔ اس سے پہلے کہ اس سے موبائل چھینتی، ہادی نے ہاتھ اوپر لے لیے۔ نہ، یہ تو نہیں ملنی، یہ تو اب جائیں گی سیدھا دادا جان کے پاس، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے ان کی پوتی شہر میں کیا گل کھلا رہی ہے۔ اسے اچھا خاصا زج کرتا ہوا بولا، جبکہ ابیہ کا ہاتھ اٹھ گیا، جسے ہادی نے اپنے مضبوط کلائی میں روک لیا۔ دونوں ایک دوسرے کو خون خوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آج تو یہ غلطی کر دی، اگر آئندہ ہاتھ اٹھا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ غصے سے اس کا ہاتھ جھڑکتا وہ اپنی سب چیزیں اٹھا تھا وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ اپنی کلائی مسلتی رہ گئی۔ جنگلی، اتنی زور کی کلائی کو تو پوچھا، شرم ہی نہیں ہے۔ وہی بستر پہ بیٹھی رونے لگی۔ اب اس سے تصویریں کیسے لوں؟ میں نے اسے کس کیا؟ ہونٹ جل کے سوا ہو جاتے۔ اس لنگور کو کس کیا میں نے؟ اپنے ہونٹوں کو نامحسوس انداز میں صاف کرنے لگی، جبکہ کچھ دیر پہلے باتھ روم کا منظر یاد کرتے اس کا دل بری طرح دھڑکا۔
مالک مالک غضب ہو گیا۔ کیا ہوا بالے، کیوں چلا رہے ہو؟ میر علی نے اپنے ہی مزارے کو شور کرتے سنا تو حویلی کے اندر بلا لیا۔ حویلی کے اندر کے خوب زور شور سے داخل ہوا۔ میر صاحب، ہمارے جانور راستہ بھٹک کے ملکوں کے کھیت میں چلے گئے تھے۔ اب وہ ان جانوروں کو واپس کرنے کے بجائے انہیں ہتھیا گئے ہیں۔ ہماری مدد کریں۔ وہ ہاتھ جوڑ گیا، جبکہ پاس ہی ایک طرف کھڑا میر ہادی ان کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ یہ کام ان کے لیے منٹوں کا کھیل تھا۔ میر علی نے اپنے بندوں کو ملکوں کی زمین کی طرف روانہ کیا، جبکہ میر ہادی بھی ان کے پیچھے ہی نکلا، اور کچھ ہی دیر میں وہ سارے جانور چھڑا لایا اور ان کو اس مزارے کے حوالے کر دیا۔ وہ بہت خوش ہوا، بہت دعائیں دیں اور وہاں سے چلا گیا۔ پورے گاؤں میں خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ میر علی چوہان کا پوتا شہر سے آیا اور آتے ہی چھا گیا ہے۔ سبھی نے بہت محبت سے اس کا گاؤں میں استقبال کیا تھا۔ وہ سب کی محبت پا کر بہت خوش تھا۔ دادا جان اسے ایک نگاہ دیکھتے واپس اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ان کا پتھر دل ابھی بھی موم نہیں ہوا تھا کہ اسے گلے سے لگاتے۔ باقی سب گھر والوں نے اسے اپنا لیا تھا۔ ایک دادا جان ہی تھے جو اسے گھاس نہیں ڈال رہے تھے، پر وہ بھی ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اپنے دادا جان کا دل جیت کے رہا تھا۔ اپنے کمرے کی جانب بڑھ کے رہا تھا کہ اچانک ابیہا نے اس کا راستہ روکا۔ وہ ٹھٹک کے ایک دم رکتے اسے دیکھنے لگا۔ آج سامنے کھڑی لڑکی کے تیور کچھ بدلے بدلے نظر آ رہے تھے۔ کیا ہے؟ اس کی خاموش نظروں کو محسوس کرتے ہادی نے منہ بناتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بہت ہینڈسم ہو تم تو، اور باڈی بھی خوب بنا رکھی ہے۔ اس کے مسلز کو ہلکے سے چھوتی ہوئی تعریف کر رہی تھی، جبکہ ہادی کو اس سے کچھ اچھی وائبس نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس کے لب کہہ رہے تھے اور آنکھیں کچھ اور۔ ہاتھ دور رکھو، خبردار جو چھوا تو۔ وہ تھوڑا غصے سے بولا۔ واہ، کس تو مزے سے لے لی۔ اب ذرا سا ٹچ کیا تو مسٹر میر ہادی کو غصہ آنے لگا۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولے۔ راستہ کیوں روکا ہے؟ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے پوچھا۔ دیکھو میر ہادی، مجھے یاد نہیں اس دن کیا ہوا تھا میرے ساتھ، اور میں نے تمہیں کیسے کس کی۔ میں ہوش میں نہیں ہوں گی نا، اور نہ میں کس تو دور کی بات دیکھنا بھی گوارا نہ کروں تمہیں۔ وہ نخوت سے بولی تھی تو وہ سینے پہ بازو باندھے ہوئے فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ تو یہ کہ وہ سب انجانے میں ہوا۔ تم اپنے موبائل سے وہ فوٹوگرافس ڈیلیٹ کرو۔ خفگی سے کہتی اس کی پاکٹ سے نظر آتا موبائل چھیننے لگی کہ ہادی نے اپنا موبائل نکال کر ایک دم ہاتھ اوپر کی جانب بلند کیا۔ تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ تصویریں تو کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوں گی۔ ہاں، تم سے زیادہ تنگ کیا تو تصویریں دادا جان کو ضرور مل جائیں گی۔ وہ اس سے اچھا خاصا ڈرا چکا تھا۔ پلیز میر ہادی، انہیں ڈیلیٹ کر دو۔ اب کی بار لہجہ ایک دم بدل گیا تھا۔ میر ہادی نے نفی میں سر ہلایا۔ تو تم ڈیلیٹ نہیں کرو گے؟ وہ دو بدو ہوئی، بہت محنتیں کر لی۔ اب وہ واپس اپنے اصلی روپ میں آئی۔ کیوں، نارمل اردو سمجھ نہیں آتی؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی۔ وہ غصے سے کہتی پلٹی۔ میر ہادی کو جاتا دیکھ لب دانتوں تلے دبا گیا۔ اس دن باتھ روم کا منظر آنکھوں میں گھوم گیا۔ کمر کے نیچے اس کے 3 تل ایک ساتھ اس نے دیکھے تھے۔ ایک تل اس کی کمر کے اوپر تھا، اور جب وہ پلٹی تو قیامت خیز منظر تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا ایک دم جھرجھری لے گیا۔ یہ سب انجانے میں ہوا۔ بندہ بشر تھا کہ دل کو پلک چکنے پر بھی مجبور نہ کر پایا، جو یک ٹک اسے دیکھے جانے کی خواہش کرے جا رہا تھا۔ وہ اللہ سے توبہ کر چکا تھا، لیکن وہ منظر اس کے ذہن کے ساتھ چپک گیا تھا۔ مقابل صنف نازک بہت خوبصورت تھی۔ اس کا اظہار وہ خود سے کئی دفعہ کر چکا تھا، لیکن زبان کی اتنی ہی تیکھی تھی۔ وہ سر جھٹکتا اندر کی جانب پڑ گیا، جبکہ ابیہا نے اب کچھ اور پلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ ارے دادا جان، ایسے کیسے ابیہا کی شادی کر سکتے ہیں؟ اب جانتے ہیں وہ بھی پڑھ رہی ہے، اور آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جب تک وہ پڑھ رہی ہے کوئی اسے شادی کا نہیں بولے گا۔ میر جنید خان نے بیٹی کے حق میں بولنا چاہا۔ میر نواز کی بھی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن وہ دونوں ابھی چھوٹی ہی تھیں، اسکول گوئنگ تھی۔ ایک واحد بیٹا میر سخاوت کا ہی تھا، جو ابھی تک دادا جان نے نہیں اپنایا تھا۔ میرے دوست کا پوتا ہے، لندن سے ہے، رشتہ کی تلاش میں ہے، بہت سلجھے، نیک اور شریف ہے۔ مل کے دیکھنے اور بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اچھے رشتے روز تھوڑی نہ ملتے ہیں۔ اور پھر وہی ہوا۔ وہ لوگ ابیہا کو دیکھنے آئے، اور ابیہا انہیں پسند آ گئی۔ چٹ منگنی پٹ پیاہ کا سین آن ہو گیا تھا۔ ابیہا نے پہلے انکار کر دیا، اسے ابھی مزید پڑھنا تھا۔ وہ دادا جان سے ناراض ہوگی، لیکن اچانک ان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے اسے سر جھکانا پڑا۔ ان کو مائنر ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ میر ہادی
انہیں قریبی ہسپتال لے گیا، جو ابھی مکمل بن کے تیار بھی نہیں ہو پایا تھا۔ وہ ہسپتال اس کے بابا نے شروع کروایا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ان کی تکمیل کا کام رک گیا۔ اس ہسپتال کو دیکھنے اس نے دل میں پلان کیا کہ اس کی تکمیل خود کروائے گا۔ دادا جان کو گھر واپس لاتے، انہیں بستر پہ لٹاتا، ان کی رپورٹس دیکھنے لگا جو کچھ خاص اچھی نہ تھی۔ انہیں شہر کے ہسپتال میں لے جا کے ان کا پراپر علاج کروانے کی ضرورت تھی۔ اس بات کو اس نے میر جنید سے بھی ڈسکس کیا۔ انہوں نے بھی یہی بتایا کہ وہ خود گاؤں چھوڑ کر شہر نہیں جانا چاہتے، علاج بھی اسی لیے اچھے سے نہیں ہو پا رہا۔ اتنا تو وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ اس کے دادا جان بہت ضدی ہیں، پر وہ بھی انہی کا پوتا تھا۔ ضد میں ان سے 2 ہاتھ آ گئے۔ وہ شاور لے کر تولیہ لپیٹے باہر نکلا تو سامنے ابیہ دکھائی دی، جو اس کے موبائل کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہی تھی۔ اس کی ہادی کی طرف پیٹھ تھی۔ وہ ہادی کو آتا نہ دیکھ سکی۔ ہادی اس کے بالکل پیچھے جا کھڑا ہوا۔ وہ بار بار پاسورڈ ڈال رہی تھی لیکن موبائل نہیں کھل رہا تھا۔ میں بتاؤں پاسورڈ؟ اپنے بالکل عقب سے آواز سنتی وہ بری طرح اچھلی کہ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ وہ بوکھلا کر پلٹی۔ ہادی اتنے قریب کھڑا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے بستر پر گرے۔ اس کے بھرنا سینے پہ ہاتھ رکھے وہ دھڑکتے دل پہ اپنا چہرہ اٹھا کے اسے دیکھتی، بالکل سٹل ہوئی تھی۔ ہادی کے ہاتھ میں اس کی نازک سی کمر آئی۔ وہ ایسے ہی بے شرموں کی طرح دیکھتی رہی۔ یہاں ہٹو گی بھی؟ اسے تنزیہ دیکھ بولتا ہوش میں دلا گیا۔ وہ فوراً سے ہٹتی اٹھی تھی کہ پھر سے پاؤں پھسلا اور اس بار ہادی کے اٹھنے سے پہلے اس پہ جا گری۔ اس کی نزدیکی کو محسوس کرتے ہادی بری طرح جھنجھلا گیا اور اسے دونوں بازو سے پکڑ ایک طرف گراتا خود کھڑا ہوا۔ تم ہوش میں ہو؟ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ جانتی بھی ہو نا نامحرم ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے، اور تم یہاں بار بار مجھ سے ٹکرا کے خود کو نزدیکی کو محسوس کروا کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ بری طرح بھڑک گیا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی، تمہارے ہی دماغ میں فطور ہے۔ وہ بھی کھڑی ہوتی تو بولی، نکلو میرے کمرے سے۔ وہ اسے وارن دیتی نظروں سے بولا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے کمرے میں آنے کا، میں صرف وہ فوٹوگرافس ڈیلیٹ کرنے آئی تھی۔ تم ہی یہ جنگلیوں کی طرح آدھا جسم کھلا چھوڑے یوں سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ نظریں چڑاتے ہوئے بولی، میرا کمرہ ہے، میری مرضی، میں ٹاول لپیٹ کے گھوموں یا بنا ٹاول کے، تم سے مطلب؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا، مجھے اب کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری طرف سے ننگے گھومو۔ اچانک تیزی سے زبان پھسلی تھی جسے وہ فوراً دانتوں تلے دباتی روک گئی۔ بالکل، اب چلو نکلو یہاں سے، شاباش۔ وہ انگلی اٹھا کر باہر کا راستہ دکھا رہا تھا، تم بہت پچھتاؤ گے۔ وہ اسے وارن کرتی نیچے گرے موبائل کو دیکھتی فوراً سے اچک گئی، لیکن ہادی کی نگاہ اس سے بھی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ موبائل سے کچھ غلط کرتی، میر ہادی نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں ہادی کا ٹاول ڈھیلا پڑ گیا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ گرا، اور موبائل کی چھینا چپٹی میں وہ اس قدر گم تھے کہ ہادی کو اپنی کنڈیشن کا خیال ہی نہ آیا۔ وہ تو جب ابھی ہاتھ چیخ کے مار کے کمرے سے باہر بھاگی تو اسے ہوش میں آیا۔ موبائل ہاتھ میں تھامے اپنی کنڈیشن دیکھی تو فوراً نیچے گرا ٹاول اٹھایا۔ بے شرم لڑکی، ذرا شرم لحاظ نہیں، منہ اٹھا کے جوان لڑکے کے کمرے میں چلی آئی۔ میں تو انجانے میں چلا گیا تھا، یہ تو پوری پلاننگ سے آئی تھی۔ میرا ہاتھی دانت کچکچاتے ہوئے سوچ رہا تھا، جبکہ ابیہ اپنے کمرے میں آتے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ گئی تھی۔ فوراً باتھ روم میں گھستی پانی کے ٹھنڈے چینٹے چہرے پر ڈالے۔ اس کا پورا جسم لرزے جا رہا تھا۔ کانوں کو ہاتھ لگاتی وہ مسلسل توبہ کی جا رہی تھی اور اللہ سے معافی مانگی جا رہی تھی۔ اسے خود پہ غصہ آنے لگا کہ کیا ضرورت تھی اس کے کمرے میں جا کر موبائل سے تصویریں ڈیلیٹ کرنے کی۔ وہ تو بس، لیکن آگے یہ سب ہو جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اب اس کے کمرے میں جانے سے توبہ کر لی تھی۔ دل ابھی بھی کانوں میں بجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک طرف سے اس کے دل کو تسلی بھی ہو گئی تھی، کیونکہ اگر اس نے وہ تصویریں کسی کو دکھائی نہیں ہوتی تو اب تک دکھا چکا ہوتا، پر نہیں دکھائی تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ نہیں دکھائے گا، پر اس کو تنگ کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مطمئن ہوتی چلے گی۔ اس کی بارات کا دن آن پہنچا۔ بارات آ چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ہادی کے اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ اس لڑکی کی شادی ہو رہی تھی جسے اس کا دل چاہنے لگا تھا، لیکن وہ کس سے اپنی فیلنگز بیان کرتا؟ دادا جان کو کہتا کہ اسے ابیہ سے شادی کرنی ہے، وہ اسے اچھی لگتی ہے تو وہ کبھی بھی اس کی بات نہ سنتے، اور وہ ایسی بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ بھی اس وقت جبکہ وہ اس پر راضی بھی نہ تھی۔ مما کی کال آتی وہ ایک طرف ہوتا کال سننے لگا۔
مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا ہے کہ ہادی میرا بیٹا تکلیف میں ہے، میرا دل بے چین ہے۔ تم ٹھیک ہو نا میری جان؟ وہ ماں تھی، اور ماں تو 7 سمندر پار بیٹھی اپنی اولاد کا درد جان جاتی ہے۔ وہ بھی محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح ہنستا مسکراتا انہیں ٹال گیا، ان کو مطمئن کرتا، ان سے خدا حافظ بولتا وہ پیچھے مڑا تو درفشاں رو رہی تھی۔ نواز چاچا کی بیٹی تھی وہ، اور موبائل کی ضد کر رہی تھی، جبکہ اس کی دوسری بہن اسے موبائل نہیں دے رہی تھی۔ ہادی نے درفشاں کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے پیار کیا اور اس کے آنسو پوچھے اور اپنا موبائل اسے تھما دیا۔ وہ بے انتہا خوش ہوئی، ہادی کو کس کرتی اس کے موبائل میں یوٹیوب کڈس آن کر چکی تھی۔ وہ 9 اور 10 سال کی بچیاں اچھی خاصے موبائل چلانے میں تیز تھی۔ ہادی کو اندر بلایا تو وہ درفشاں کو وہیں چھوڑتا اندر بڑھ گیا، جبکہ ان سے موبائل لینے کا بھول گیا۔ درفشاں اس کے موبائل میں لگی رہی، اس نے ہاتھ مارتے گیلری کھول دی۔ سامنے ہی ابیہا اور میر ہادی کی پک تھی۔ وہ خوش ہوتی پکس دیکھنے لگی، میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اچانک سے میر نواز اس کے پاس آئے اور موبائل پہ موجود پکچرز دیکھتے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ موبائل درفشاں کے ہاتھ سے لیتے وہ اب تصویریں دیکھنے لگے۔ کس کا موبائل ہے یہ؟ میر نواز نے غصے سے پوچھا۔ اسی وقت دادا جان بھی وہاں آن پہنچے، انہوں نے بھی وہ تصویریں دیکھی۔ اتنا بڑا دھوکہ! وہ سب آگ بگولا ہوئے، اس بات کو یہیں ختم کر دو، آگے نہ بڑھے۔ آج ابیہا کی بارات آئی ہے، میں نہیں چاہتا کوئی بدمزگی ہو۔ دادا جان کی بات پر میر نواز نے اسبات میں سر ہلایا۔ نکاح شروع ہی ہونے والا تھا کہ نکاح کے وقت ہی ایک ٹویسٹ آ گیا۔ ایک لڑکی اچانک وہاں شادی ہال میں داخل ہوئی اور دلہے کو اپنا شوہر اپنے بچے کا باپ ڈکلیئر کیا۔ دلہا بنا بیٹھے سمیر نے اس بات سے انکار کر دیا کہ جب اس لڑکی نے بچے کو مارنے کی کوشش کی تو سمیر سر طرف گیا اور سب سچ مان گیا۔ دادا جان نے وہاں سے دھکے دے کر نکالنا چاہا، لیکن دوستی کی آڑ آ گئی، انہوں نے چپ چاپ وہاں سے جانے کو بول دیا۔ وہ خاموشی سے بارات واپس لے گئے۔ اب کہنے سننے کو بچا کیا تھا؟ میری بیٹی کے نصیب! میر جنید کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ یہ نکاح ہوگا، آج ہی ہوگا اور ابھی ہوگا۔ دادا جان کی کرخت آواز پر سبھی دم سادے انہیں دیکھنے لگے۔ اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں بابا جان؟ میر جنید کو سمجھ نہ آئی، دلہا بارات واپس لے کے جا چکا تھا، اب نکاح کس سے ہونا تھا؟ دور چپ چاپ کھڑا میر ہادی ساری سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابیہا جنید کا نکاح میر ہادی سے ہوگا، انہوں نے قطعی انداز میں کہا۔ میر ہادی تو ایک دم شوق میں رہ گیا۔ اچانک لیے کہ اس فیصلے کے پیچھے وجہ کیا تھی وہ نہیں جانتا تھا، لیکن دادا جان نے مان بڑے لہجے میں کہا اور وہ انکار نہ کر سکا۔ انہوں نے اشارہ کرتے اسے اپنے پاس بلایا اور نکاح کے لیے بولا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں تیار ہوں، اور سنجیدگی سے بولا، اور کچھ ہی دیر میں نکاح کی سنت ادا کر دی گئی۔ نکاح ہوتے ہی دادا جان نے میر ہادی کی طرف دیکھا۔ تم نے پوچھا نہیں اچانک یہ فیصلہ کیوں لیا؟ ان کی سرد آواز پہ وہ چونکا۔ آپ بڑے ہیں، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پہ۔ میر ہادی جواباً ادب سے بولا، لیکن میں بتاتا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس کا موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ آن کرو اسے۔ ان کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ میر ہادی اسے آن کرتا، سامنے گیلری میں موجود اپنی اور ابیہا کی کسنگ کی تصویر دیکھتا ہے شوق رہ گیا۔ مطلب اس کے دادا جان نے اس پہ اور ابیہا پہ شک کی بنیاد پہ رشتہ جوڑا تھا، اور اس تصویر کے متعلق کوئی وضاحت دینے کی پوزیشن میں وہ نہیں تھا۔ اب ابیہا اس کی عزت تھی، اس کی بیوی، اس کو کردار کا نشانہ نہیں بنا سکتا تھا، اس لیے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ یقیناً تمہیں اس سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا۔ تم نے اور ابیہا نے مل کے جو دھول ہماری آنکھوں میں جھونکی ہے نا، اس کے لیے میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ قطعی انداز میں کہتے، چھری زمین پہ مارتے، اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ لیکن میر نواز کو چپ رہنے کا وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گھر بار میں سب کو پتہ چلے اور ان کی عزت کا جنازہ نکلے۔ عزت کو بچانے کی خاطر ان دونوں کا بہت خاموشی سے نکاح کر دیا گیا تھا۔ رخصتی بھی اس کی ایک کمرے میں دوسرے کمرے میں ہو گئی تھی۔ میر جنید اپنے باپ کے اس فیصلے سے بہت خوش تھے۔ انہیں شروع سے دن سے ہی میر ہادی بہت پسند تھا، اور اب وہ داماد بن گیا تھا۔ بیٹی بھی خاندان سے باہر نہیں گئی، بلکہ نظروں کے سامنے ہی رہتی، حقیقت سے نا پہلت کہ اس فیصلے کے پیچھے میر علی چوہان کی کیا وجہ تھی۔ وہ اس اچانک ملنے والی خوشی پر پھولے نہیں سما رہے تھے، جبکہ میر ہادی کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ رات کے آخری پہر وہ کمرے میں آ گیا، جبکہ وہ سارا وقت وہ ماں کے ساتھ موبائل پہ بات کر کے انہیں وضاحتیں دیتا رہا۔
جو کہ بہت ناراض تھی کہ ان کے بغیر شادی کر لی، ماں کو شامل کیوں نہ کیا، جبکہ نکاح کے وقت اس نے بہت خاموشی سے موبائل کا کیمرہ آن کر کے ماں اور بہن کو آن لائن نکاح میں شامل کیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ وقت ملتے ہی اکیلے میں ان سے بہت ساری باتیں کر کے انہیں منا کے اب کمرے میں آیا تو یوں لگا جیسے طوفان آیا ہو۔ ہر چیز الٹ پلٹ تھی، پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا، سیج تو پہلے بھی نہیں سجائی تھی، لیکن اس وقت پرفیوم کی ٹوٹی بوتلز زمین پر گری اپنا ماتم منا رہی تھی۔ پورا کمرہ خوشبو سے بھرا ہوا تھا کہ کھڑے ہوتے ہوئے دماغ گھوم رہا تھا، اور سامنے وہ جوالا مکھی بنی کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی پیچھے ڈریسنگ پہ رکھی ایک بچی ہوئی پرفیوم کی بوتل اسے دے ماری۔ وہ فوراً نیچے جھکا اور خود کو بچایا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میر ہادی چلایا تھا۔ ابیا نے پلٹ کر کچھ اور ڈھونڈا اور اسے مار سکے، لیکن اس سے پہلے میر ہادی اس کی حرکت کو سمجھتا اس کے سر پر جا پہنچا اور اسے دونوں کلائیوں سے تھامے اس کے بازو اوپر کیے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، ٹھکانے پہ نہیں ہے نا یہ؟ وہ گورتے ہوئے بولا۔ کیوں کیوں کیا تم نے مجھ سے نکاح؟ کیوں؟ دادا جان کو وہ فوٹوز دکھائی، مجھے بدنام کر کے مجھ سے شادی کر لی، کتنے گھٹیا ہو تم۔ وہ بنا تھمے بولتی جا رہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، آواز نہ آئے۔ اسی دیوار کے ساتھ پن کرتا گھر آیا۔ اگر گھٹیا پن پہ اتر آتا تو ساری سچائی سب کو بتاتا کہ ان تصویروں کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ اگر عزت رکھ گیا تو عزت کو سمجھو۔ اسے چھوڑتا ہوا پیچھے ہٹا۔ بہت مہربانی، بہت احسان کیا، وہ منہ بنا کے بولی۔ اب اس احسان کا بدلہ اتارو اور پورا کمرہ صاف کرو فوراً۔ وہ پلٹ کے اس کے ماتھے پر بل ڈالے وہ بولا۔ کیوں کروں؟ تمہارا کمرہ تم خود صاف کرو۔ وہ منہ موڑ کے بولی۔ بے دھیانی میں آگے بڑھی، ایک بڑا سا کانچ اس کے پاؤں میں چبھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ آؤچ! پاؤں پکڑے وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہوئی کہ ہادی نے اسے فوراً کمر سے تھاما۔ کیا ہوا؟ مزہ آیا؟ وہ اسے تھامے بستر پر بٹھائے میٹھا طنز کر گیا۔ شٹ اپ! تم کتنے ظالم ہو، تمہاری بیوی کو چوٹ لگی ہے، پہلی رات کی دلہن ہو اور تم مذاق بنا رہے ہو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولتی اسے شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ میر ہادی اس کی باتوں کو اب انجوائے کرنے لگا تھا۔ اب چلانا مت، کانچ نکالنے لگا ہوں۔ وہ اسے وارن کرتا ہوا بولا۔ نہیں نہیں، مجھے درد ہوگا۔ وہ اس کا بازو تھامے روکنے لگی۔ اب منہ بند کر لو ورنہ سب سمجھیں گے میری شدت پہ چیخیں مار رہی ہو۔ وہ معنی خیز باتیں کرتا اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ تم نہ اپنی زبان کو پلیز ہادی، آرام سے۔ وہ درد سے بلبلاتی اس کی بازو کو سختی سے تھام کے تڑپ کے پکار کی۔ ہاں ہاں، آرام سے ہی کروں گا، بہت آرام سے۔ اس کے پاؤں پہ بینڈیج لگاتا پھر سے بے باکی سے بولا۔ ابھیکا کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ گیا۔ وہ اپنا درد بھول کے اس کی باتوں کو سوچتی مسلسل بلش کر رہی تھی۔ لو ہو گیا، ویسے ہی اتنا چیخنا چلانا مچایا ہوا تھا۔ کتنا درد ہوا؟ اس کے قریب بیٹھتا آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ بہت زیادہ۔ وہ بھی میکانکی انداز میں اسے دیکھتی بولی تھی۔ درد تکلیف وہ تھا یا میٹھا؟ وہ بیک گراؤنڈ پہ ہاتھ رکھے اس کے چہرے کے پاس ذرا سے جھکتے بولا۔ ہادی، باز آ جاؤ، تم بات کو کہاں سے کہاں کر لے جا رہے ہو۔ وہ رخ پھیرے خفگی سے بولی۔ اب تو تم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں خود کو کہاں سے کہاں پہنچتا ہوں۔ پہلے میں یہ صاف کروا دوں۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس ایک طرف رکھتا ہوا ملازمہ کو بلوا کر سارا گند صاف کروانے لگا، جبکہ ابھی اب بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ ہادی شاور لینے چلا گیا، جبکہ اپنا ڈریس دیکھتی اب چینج کرنے کا دل کر رہا تھا۔ اسے دلہن کے ڈریس میں الجھن ہو رہی تھی۔ تبھی وہ پھر سے ٹاول باندھے باہر آیا۔ ہو ہی کیا حد درجے بے شرم انسان۔ وہ اپنی نظروں کا زاویہ پھیر گئی۔ ہادی نے پلٹ کر اس کی جانب آئی برو ریز کرتے دیکھا۔ بے شرمی تو اب تم نے دیکھی بھی نہیں ہے، وہ معنی کے انداز میں بولا۔ اس سے زیادہ بھی کچھ دیکھنے کو رہ گیا ہے؟ وہ مصنوعی افسوس سے بولی۔ دیکھنے کے لیے تو نہیں، جو دیکھا ہوا ہے اسے محسوس کرنا رہ گیا۔ اس کی بے باک باتوں پہ ابیہ سر سے پیر تک سرخ ہوتی سر پیٹ گئی۔ بہت ہی کوئی تھرڈ کلاس سوچ ہے تمہاری۔ کتنی بے باکی سے بنا شرم لحاظ کے کتنی گندی باتیں کرتے ہو۔ وہ افسوس سے سرنفی میں چٹکتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب بیوی ہو میری تو کر سکتا ہوں سب کچھ، باتیں بھی اور بہت کچھ بھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے پاس پہنچتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ڈریسنگ روم میں چینج کرنے۔ اب اس ڈریس میں نا سونے سے تو رہی، وہ نخوفزت سے بولی۔ سونے کس نے دینا ہے؟ میر ہادی اپنی جوان جذبات کو امڑتے ہوئے محسوس کرتا زیر لپڑ بڑھایا، جبکہ بیہا کو سنائی نہ دیا۔ یہیں رکو، میں لے کر آتا ہوں، یہیں پہ چینج کر لو۔
تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں یہاں کیوں چینج کروں، وہ بھی تمہارے سامنے؟ وہ بری طرح بھڑکی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں نے تمہیں دیکھا نہیں ہے، سر سے پاؤں تک دیکھا ہے۔ وہ اس کا ڈریس نکال کر لاتا اسے کہہ رہا تھا اور باور کروا رہا تھا۔ وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی تم تو ہو ہی زبان کنٹرول، ورنہ مجھے اس زبان کو اچھے سے لپٹنا آتا ہے، اور میرا لپٹنا شاید تمہیں پسند نہ آئے۔ پکڑو اور چینج کرو۔ ڈریس اسے دیتا ہوں منہ بنا کر بولا، جولری وغیرہ اتار کر ایک طرف رکھو، پھر لائٹ بند کر دینا تو چینج کر لینا۔ بہت تمہیں ڈر لگ رہا ہے نا مجھ سے؟ وہ کبرڈ سے اپنا ڈریس لیتا تنگ کرتا ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ آیا پڑا مجھ پہ روپ ڈالنے والا۔ اٹھنے لگی لیکن پاؤں پہ وزن نہ ڈال سکی تو مجبوراً وہیں بیٹھ کر سب کچھ اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ اب وہ شیشے بنچ پہ پڑی تھی کہ ڈریس بھی چینج کرے یا نہ کرے۔ لائٹ تو آف کر جاتا ٹفر۔ اسے پھر سے کوسنے لگی کہ تبھی وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا اور اسے یوں بنا دوپٹے اور جولری کے دیکھتا کچھ پل تو مبہوت سا ہو گیا۔ اس کی خوبصورتی اور جسم کی بھرپور رعنائیاں دیکھتے وہ بے اختیار اس کی جانب پڑا۔ ابیہ نے اپنی نگاہیں چھڑائی۔ وہ اپنا دوپٹہ پھر سے بستر پہ ایک طرف رکھ چکی تھی۔ آگے بڑھ کے بستر سے اپنا دوپٹہ اٹھانا چاہا کہ ہادی نے ریموٹ سے لائٹ آف کر دی۔ یا اللہ، یہ لائٹ چلی گئی۔ وہ خوب اندر سے گھبرائی۔ ہادی پلیز تھوڑی سی روشنی کرو، وہ بے چینی سے بولی تو ہادی نے پاس پڑا ریموٹ اٹھاتے لائٹس کو ڈم کیا۔ اب تم جاؤ یہاں سے، یا رخ اس طرف پھیرو، مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، تمہاری چینج کی ایسی کی تیسی۔ اس کی جانب جارحانہ انداز میں پڑا۔ کب سے اس پہ حکم چلا رہی تھی، اب ہادی کی بس ہوئی تھی۔ میر ہادی نے اپنی اور بیہ کی شادی کی پکس ماں کو سینڈ کی تھی۔ انہیں اپنی بہو بہت پسند آئی تھی، معصوم سی پیاری تھی۔ کیونکہ یہ کوئی میر ہادی سے پوچھتا کہ وہ کتنی معصوم تھی، اس کے قریب جاتے اس کی بلاؤز کی ڈولیوں کو کھول گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو، پیچھے ہٹو۔ وہ من مناتے اسے دور دھکیل رہی تھی۔ شادی کی ہے، نکاح میں لیا ہے، پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں۔ وہ اسے بستر پر گراتا اس پر سایہ فکن ہوا تھا۔ اس اچانک افطار پر بیہ تو سنی ہو گئی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتا اس کے لبوں کو بہت نرمی سے اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے گیا تھا۔ اس کے لمس میں نرمی تھی، پھر بھی سسکی۔ یار، میں نے بہت آرام سے چوما، جب تم نے نہیں چوما تھا۔ میں نے سی کی تھی، اسے تنگ کرتا بولا۔ میں نے گال پہ کیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، تو پہلے بتاتی، میں بھی گال۔ اس کے گال کو لبوں پہ چھوتا ایک دم اسے دانتوں میں جکڑ گیا۔ پیچھے ہٹو جنگلی، میرا گال کھا جانا ہے۔ وہ ہاتھ سے ہوتے ہوئے بولی، صرف گال نہیں، تمہیں پورا کا پورا کھا جانا ہے آج۔ وہ کہتے ہوئے پھر سے اس کے لبوں پر گرفت مضبوط کرتا چلا گیا کہ اس نازک سی لڑکی کی سانسیں ہی رکنے لگی تھی۔ اس کی کوئی مزاحمت آج اس کے کام نہ آ رہی تھی۔ وہ اپنا پورا حق پورے حق سے وصول کر رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے اسٹول پر بیٹھی بال کنگھی کر رہی تھی۔ اس کے لمبے بال اس سے سمٹتے ہی نہیں جا رہے تھے۔ ہادی شاور لے کر آیا تو سرد آ بھر کے رہ گئی۔ وہ بار بار خود بھی شاور لے چکا تھا، اس نے بھی لیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا دل نہیں بڑھ رہا تھا۔ لاؤ، ادھر دو مجھے۔ اس کے ہاتھ سے کنگھی لیتا خود ہی اس کے بال سنوارنے لگا۔ یہ گردن پر نشان کیسے؟ وہ اپنے ہی لو لب بائٹ پر آنکھوں میں شرارت دیے پوچھ رہا تھا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی ہادی، اگر اب تم نے مجھے تنگ کیا۔ اس کی نم ہوتی آنکھیں دیکھتا وہ کہکا لگا گیا۔ اس کے ماتھے پر محبت کی پہلی مرتبت کی۔ اس کا یہ لمس ابیہ کے لیے بہت خاص تھا۔ اس کے جسم سے روح سرایت کر رہی تھی۔ یو آر مائی ہارٹ بیٹ۔ پتہ نہیں کیوں پھر سے جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں کھانے کو۔ وہ مخمور لہجے میں بولا، ہادی۔ وہ منہ بناتی بولی، اچھا بابا، نہیں کرتا کچھ، اب چلو، سب ناشتے پر ویٹ کر رہے ہوں گے۔ آج بہت بڑا سرپرائز بھی ہے تمہارے لیے۔ ہاں، سرپرائز؟ منہ دکھائی تو تھی نہیں۔ وہ ایک پاؤں پہ وزن ڈالتے ہوئے بولی، آج دے دوں گا یار، اچانک ہی میرے کمرے میں آ گئی ہو میری دلہن بن کے۔ اب مجھے یہ تھوڑی پتہ تھا تم میرے حصے میں آؤ گی۔ وہ اسے سہارا دیتے ہوئے بستر پہ لایا اور اسے جوتے پہناتا اسے اس کو شال اڑانے لگا۔ سہاگرات مناتے ہوئے تو نے یہ نہیں سوچا؟ وہ منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے بولی۔ ہادی کبرڈ سے کپڑے نکالتا معنی کے سے مسکرایا، میں پاگل ہوں، کب سے انتظار میں تھا تمہارے مالز کو چھونے، اس پہ شدتیں بکھیرنے کو، اب تو حق تھا، کیسے چھوڑ دیتا۔ وہ کون سا شوہر شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے پاس نہیں آتا؟ میں نے پھر ذرا ہاتھ ہولا رکھا ہے، بہت نازک ہو،
ورنہ پوری شدت سے آتا نا تو چلنے کے قابل نہ رہتی۔ وہ پھر سے پٹری سے اتر رہا تھا، اپنے بالوں کو سنوارتا، وہ آئینے میں اس کے بلش کرتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ 2 دفعہ تم آئے اور اپنا حق لیا، یہ کم تھا کیا؟ بے اختیار اس کے منہ سے پھسلا، جس پہ وہ خجل ہوئی۔ میر ہادی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمہیں ایک ڈائری لے کر دوں گا، اس پہ لکھتی رہنا کتنی بار تمہارے پاس آیا، ہر رات کا حساب رکھنا، اور آج تو ساری رات اپنی باہوں میں رکھوں گا۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھاتا دروازے کی جانب بڑھا۔ نیچے اتارو مجھے، سب کیا سوچیں گے؟ وہ اسے کندھے پر مارتے ہوئے بولی۔ اچھا ہے نا، سب کو پتہ چل جائے، چوڑوں کا غلام بن گیا ہے۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا بولا، تم اور غلام کہیں بن ہی نہ جاؤ۔ اور تنگ کے بولی، تمہیں اپنا آپ میرے حوالے کرتے میرا ساتھ دو، نہ بنو تو کہنا۔ وہ خمار الود لہجے میں بولا تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے چلی گئی۔ سبھی ان کو دیکھتے دنگ رہ گئے۔ میر ہادی اسے نیچے اتارتے ایک چیئر پر بٹھایا، مشترکہ سب کو سلام کیا، جبکہ وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ بیٹا کیا ہوا؟ ماں کی آواز پر وہ ان کی جانب مڑی۔ کچھ خاص نہیں، وہ غلطی سے کانچ پاؤں پہ آ گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جواب میر ہادی کی جانب سے آیا۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ فکر مند ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں امی۔ دادا جان؟ اچانک سے میر ہادی کی آواز ابھری۔ انہوں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ السلام علیکم۔ اچانک سے دروازے سے اندر آتی خاتون کو دیکھ سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ مما؟ میر ہادی کی محبت بھری آواز پر وہ سب اس کی طرف دیکھنے لگے، جو آگے بڑھ کر ماں سے پیار لے رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میر ہادی نے ماتھے پر بل ڈالے اور پوچھا۔ یہ میری مما ہے اور یہ میری بہن۔ وہ دونوں کو اپنے بازو کو ہلکے میں لیتا ہوا بولا۔ دادا جان کی نظروں نے رخ پھیر لیا۔ میں اپنے بیٹے کو لینے آئی ہوں۔ وہ اپنے سسر کو یوں نظریں پھرتے دیکھ ضبط سے بولی۔ ایسے کیسے لینے آئی ہو؟ یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گا، اس کی شادی ہو چکی ہے اس کی خاندان کی بیٹی سے۔ دادا جان نے اونچی آواز میں کہا۔ گھر دماد تو نہیں رکھا نا آپ نے اسے؟ الحمدللہ ہمارا گھر اس حویلی جتنا بڑا تو نہیں، لیکن دل بہت بڑا ہے، اور بہو کے لیے ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ ہم بہو کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ رقیہ بیگم کی بات پر میر ہادی کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ بالکل نہیں، یہ اب یہیں رہیں گی ہمیشہ۔ دادا جان نے قطعی لہجے میں کہا۔ دادا جان، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر، لیکن مجھے اپنی ماما کے ساتھ جانا ہے۔ جہاں میری ماما رہیں گی وہیں میں رہوں گا۔ یہاں آنے کا مقصد صرف میرے بابا کی آخری خواہش پوری کرنی تھی، اور وہ تھی ابیہا سے شادی، جو ہو گئی۔ اب ابیہا کو آپ میرے ساتھ دعا میں رخصت کر دیں۔ اس نے ایک بم پھوڑا، جسے سنتے سب حیران ہو گئے۔ تو تم یہاں صرف اپنے باپ کی خواہش پوری کرنے آئے تھے؟ میر علی نے غصے سے پوچھا۔ دونوں دادا پوتے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ آپ کی چاہت اور محبت بھی چاہیے مجھے، وہ دل سے بولتا ان کا ہاتھ تھام گیا۔ تو دل کو بڑا کرتے وہ آج اپنے پوتے کو گلے سے لگا گئے۔ سبھی کی آنکھیں نم تھی، لیکن چہرے مسکرا اٹھے۔ فائنلی میر علی چوہان نے اپنے پوتے کو اپنا لیا، نہ صرف پوتے بلکہ بہو اور پوتی کو بھی۔ سبھی نے انہیں آنکھوں پہ بٹھایا۔ کاش میر سخاوت ایک بار باپ سے ملنے آ جاتے۔ باپ اتنا سنگ دل نہ تھا کہ معافی نہ کرتا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے مرحوم بیٹے سے مخاطب تھے، جبکہ اپنے سب بچوں کو خوش و خرم دیکھتے وہ آسودگی سے مسکرا دیے۔